अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ हमारे शो में जिसका नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस शो में हम बात करते हैं मौजूदा बर्निंग टॉपिक्स पर, और आज भी ऐसा ही एक बर्निंग टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जैद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैद साहब, आज हमारा जो टॉपिक है मैं नाजरीन को बता दूं, ये टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या खुदा वाकई में मौजूद है? इस वक्त ये टॉपिक क्यों बर्निंग है? बहुत सारे एग्नोस्टिक, एथिस्ट और नॉन बिलीवर्स जो कि एक बड़ी तादाद में, उनका मानना ये है कि खुदा जैसी चीज या अल्लाह जैसी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैद साहब, आप किस तरह इस बात का आंसर देंगे, किस तरह इस बात को प्रूफ करेंगे, इन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। एक बहुत सीधी सी बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये टेबल यहाँ पड़ा है, ये आपका लैपटॉप इस पर है, ये इसका चार्जिंग का वायर लगा दिख रहा है, ये कप यहाँ पर है। अब जाहिर सी बात है कि जो नाजरीन देख रहे हैं वो सब ने इसे रखते हुए तो देखा नहीं है कि किसी ने आकर रखा, ये कुर्सी को यहाँ रखा। फिर भी एक आम एवरेज इंसान का, एक नॉर्मल से इंसान का क्या मानना होगा? किसी ने रखा होगा पहले आकर ये। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा मानेगा कि खुद ब खुद ऐसा हो गया बिल इत्तेफाक कि कांच कहीं से उड़ के आ गया और यहाँ पे आकर इधर फिट हो गया, और ये कुर्सी ऐसे ही आ गई बाय चांस, और लैपटॉप कहीं से आ गया, और ये कप कहीं से आ गया, और ये तमाम चीज़ें खुद से हो गई। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को देखकर हम क्या इमेजिन करते हैं कि किसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई होगी मजदूरों ने, और मतलब आर्किटेक्ट ने इसमें काम किया होगा, और फिर कहीं जाके इसकी तामीर हुई होगी, फिर इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाया होगा। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा कि बाई चांस ऐसा हो गया कि सारी ईंट, ब्रिक्स आकर गिरने लगी और वो परफेक्ट ऑर्डर में गिरने लगी, और सीमेंट और रेती सब मिक्स होकर उसके ऊपर आके गिरना लगा, और उसके ऊपर और ईंटें और सीमेंट और ईंटें और सीमेंट, फिर प्लास्टर भी ऑटोमेटिक हो गया, फिर उसके अंदर जो सीमेंट के कॉलम्स है और जो आयरन रॉड्स वगैरह होगी अंदर, जो उसका फाउंडेशन भी खुद ब खुद बन गया, उसके डोर्स और विंडोज भी खुद ब खुद लग गए, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग वगैरह भी खुद ब खुद हो गई। ये कोई सेन इंसान तो बिलीव नहीं कर सकता ना। बट ऐसा ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा ही फूलिश बात है कि कोई इंसान ये सोचे कि पूरी ये दुनिया खुद से बन गई। हाउ इज इट पॉसिबल? सारे के सारे वो इंट्रिकेट प्रोसेसेस, वो इंट्रिकेट चीजें, वो करोड़ों चीजें जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, मैं सिर्फ कुछ चीजें जिक्र करूंगा। मिसाल के तौर पे जमीन की सूरज से जो दूरी है वो इतनी है कि हम यहां पर जी सकते हैं। अगर ये थोड़ा और करीब होती तो इतनी गर्म हो जाती, जो हमारे टेम्परेचर की रेंज है ना जमीन पर, वो टेम्परेचर की रेंज पूरी की पूरी चेंज हो जाती। थोड़ा और दूर हो जाती तो इतनी ठंडी हो जाती कि यहां पे हम जी नहीं सकते। अगर ऑर्बिट थोड़ा सा भी आउट हो जाए, जो ऑर्बिट है रोटेशन की, थोड़ी सी भी आउट हो जाए, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जाकर के कोलाइड हो जाएंगे दोनों। हम देखते हैं कि जमीन की साइज, जो अर्थ की साइज है, वो इतनी परफेक्ट है कि इस साइज की वजह से इसमें एटमॉस्फेयर है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, और ये एटमॉस्फेयर में वो गैसेस है जो हमें चाहिए, जो हमें नाइट्रोजन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स के जनरेशन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें जो हमें चाहिए वहां है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये जमीन का वॉल्यूम थोड़ा सा और बड़ा होता तो इसमें एटमॉस्फेयर में वो गैसेस होते जैसे जुपिटर में, जैसे हाइड्रोजन वहां है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। या अगर छोटा होता तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि जमीन तो है, लेकिन ये जमीन गोल भी घूम रही है। इसकी वजह से हर हिस्से को गर्म होने का भी वक्त मिलता है और ठंडे होने का भी वक्त मिलता है। हम देखते हैं कि ये जो जमीन जो घूम रही है, ये जमीन पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पानी का है। पानी का मामला ऐसा है कि 97% पानी जो जमीन पर है वो खारा पानी है जी। अब पानी होने से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है, खारा पानी है 97%। हमें पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, हमें डिसैलिनेशन की जरूरत थी। अब क्या करें? ऐसा एक प्रोसेस चाहिए था कि जिससे कि वो वाटर में डिसैलिनेशन होकर वो पानी इंटरनल एरियाज में ट्रांसपोर्ट हो सके। हम देखते हैं कि वो जो सूरज की गर्मी से जो इवेपोरेट होते हैं, वो इवेपोरेशन के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं, वो पानी जो इवेपोरेट होता है तो उसका नमक नहीं इवेपोरेट होता है साथ में, वो पानी जो इवेपोरेट हो गया आता है वो बारिश के जरिए आता है, तो मीठा पानी आता है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड था।
اور اتنا سارا پانی ٹرانسپورٹ کرنا جو ہمارے لیے ایک بالکل امپاسبل چیز تھی ہر انٹرنل ایریا میں، وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کے مطابق ہے. اگر یہ پریشر زیادہ ہوتا تو ہمارے بلڈ کا پریشر بیئر نہیں کر پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لیے جو ہمیں نیسیسری تھا، جو سرفیس نیسیسری تھا، جو ہاٹ فلوئڈ لیئرز نہ ہو، وہ پرفیکٹ یہاں پر اویلیبل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے فینومینا ہے، ہمارا خود کا دل جو دھڑک رہا ہے کنٹینیوس، ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ہمارا برین جو ملینز آف کیلکولیشنز ایک ساتھ میں کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے ملین کلرز ایک ساتھ میں ابزارب کر سکتا ہے، کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، ہمارا ڈی این اے، ہمارے سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے، وہ ڈی این اے کے اندر ایسے ملینز آف انسٹرکشنز ہے جو ہر ایک سیل میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے سے جنریٹ ہوتے ہیں. اب یہ ساری نہیں، یہ اس کے اندر ہم کنٹینیوس بات کر سکتے ہیں. یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں. کوئی کہے یہ سب بائی چانس ہو گیا، تو یہ جو بلڈنگ بائی چانس بن گئی کوئی کہے گا نا، اس سے بہت ہی بہت زیادہ امپروبیبل ہی نہیں، بالکل امپاسبل چیز ہے. جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی بلڈنگ بن گئی، تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے. اس سے بہت ہی انفائنائٹلی ہائیلی پاگل پن کا کام ہے. بلکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بلائنڈ بلیف میں نہیں بلیو کرتے ہیں، اس سے بڑا بلائنڈ بلیف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا، خود سے ہو گیا. یہ بالکل اندھ وشواس ہے، یہ بلائنڈ بلیف ہے. بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے ایجوکیشن کے زمانے کے اندر اس طرح کا اندھ وشواس دیکھنے ملے، یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچو تھوڑا، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ بالکل امپاسبلٹی. پر جیسا جو نان بلیور طبقہ ہے اور جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتا ہے، اس طبقے کا جو ترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنی، جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ سب بگ بینگ تھیوری سے ہوا. جب بگ بینگ تھیوری ہوئی، ایک دھماکہ ہوا، ساری چیزیں منفرد ہو گئیں اور وہ اپنی جگہ فنکشن کرنے لگی. کئی سارے ایتھیسٹ یہ تھیوری کو پٹ فارورڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دھماکہ جب ہوا تو دھماکے کے امپیکٹ سے ساری چیزیں جو الگ ہوئی، سورج الگ ہوا، چاند الگ ہوا، زمین الگ ہوئی، اور الگ ہو کے سب اپنا اپنا کام کرنے لگے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کہ ایک ایسا گاربیج ڈمپ ہے جہاں پہ ساری پرانی مشینیں ڈمپ کی ہوئی ہے، پرانی گاڑیاں، پرانے فریج، پرانا ٹی وی، پرانی ساری چیزیں ڈمپ ہے. وہاں پر اگر ایک بام بلاسٹ ہو جائے، اور اگر بام بلاسٹ کے بعد میں ہم وہاں جائیں معائنہ کرنے، چیک کرنے، تو ہمیں کیا دکھے گا؟ ان کے پرزے ٹکڑے دیکھیں گے، پیسز جتنے پارٹ سے سب کے سپلنٹرز، ٹوٹے پھوٹے سب برے حال میں ملیں گے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ دھماکے کے بعد، اسے میں بگ بینگ کہوں گا ابھی مثال کے لیے، چھوٹا وہ دھماکے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں گئے ہم دکھا گئے اس سے دھماکے سے فریج بن گیا تھا، یا ایک نئی گاڑی بن گئی تھی، یا وہ دھماکے سے ٹی وی سیٹ نیا نکل کے آ گیا. کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، وہ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا، اور ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا. کتنے بھی بگ بینگ ہم کیوں نہ کر لیں، ویسے دھماکے کیوں نہ کر لیں، وہ دھماکے کا اینڈ ریزلٹ یہ ٹی وی نکل ہی نہیں سکتا. یہ نئی گاڑی نکل گئی ایک، یا ایک نیا فریج نکل آیا، اچھا وہ دھماکے سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دھماکے سے ڈسٹرکشن ہوتا ہے. دھماکے سے اس طرح سے بالکل میٹیکوس، ایکوریٹ، اتنا ایکوریٹ کہ بالکل کیلکولیشن پر. آج سائنٹسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اتنی ایکوریٹلی فٹ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں، وہ تو رینڈم آرڈر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اتنی ایکوریٹلی فٹ ہے کہ وہ اپنے آربٹ میں پرفیکٹ موشن کے ساتھ، کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے، سورج ملکی وے گیلیکسی میں گول گول گھوم رہا ہے، گیلیکسی کلسٹر میں گول گول گھوم رہی ہے، کلسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ گول گول گھوم رہے ہیں، پورے یونیورس میں ہر چیز گھوم رہی ہے، پھر بھی کوئی چیز دوسروں سے ٹکرا کر کے ختم نہیں ہو گئی آج تک. اتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، چاہے کتنے بھی دھماکے کیوں نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ کچھ سائنٹسٹ نے یہ پٹ فارورڈ کیا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرے یونیورسز رہے ہو جہاں پہ یہ بگ بینگز ہوئے ہوں. تو کہاں ہے بھائی یہ یونیورسز؟ جو فیلڈ یونیورسز کہاں ہیں؟ یہ بالکل نہیں، یہ ایک امپاسبلٹی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. مان لیجیے ایک پینٹ کی فیکٹری ہے جہاں پر بہت سارا پینٹ کے ڈبے وغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں. اب وہاں اگر دھماکہ ہو جائے، بام بلاسٹ ہو جائے، تو بام بلاسٹ کے بعد ہمیں کیا منظر ملے گا؟ ایک اندازہ لگائیے. ہر طرف کلر ہی کلر، ہر طرف کلر اڑے ہوئے ہیں، ہر طرف کلر سپلیٹرڈ ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم وہ دھماکے کے بعد جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھا کہ وہ جو کلر اڑا تو ایسا اڑا کہ ایک انسائکلوپیڈیا چھپ کر کے پڑی ہوئی ہے ریڈی؟ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پاسبل ہے؟
اس لیے پاسبل نہیں کہ وہ صرف ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتا ہے. کوئی کنسٹرکٹیو چیز یا کوئی بہت ہی ویل پلانڈ چیز اس سے نہیں بن سکتی ہے. انسائکلوپیڈیا چھپنے میں پہلے تو ریسرچ ہوتی ہے, پھر اس کا کمپوزیشن ہوگا, اس کو پروف ریڈنگ ہوگی, اس کی ڈیزائننگ ہوگی, اس کی پھر پرنٹنگ ہوگی, بائنڈنگ ہوگی, کتنے سارے سٹیجز ہیں. اب ازیوم کرنا کہ وہ دھماکے سے یہ بن گئی, تو یہ اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ بن گئی تھی, تو یہ ایک بلائنڈ بلیف نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل. تو اس سے بہت ہی ہائی لیول کا بلائنڈ بلیف ہے کہ کوئی انسان مانتا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پورا یونیورس ایسے بن گیا. یعنی اس سے صرف ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے, کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ہے. ذرا صاحب ایک جو بہت اہم سوال ہے جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا, اللہ ہوتا یا کوئی بھی کریٹر موجود ہوتا تو اتنا سارا ظلم اور جو جبر دنیا میں چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس ظلم کو ختم کرتا, ظالموں کو مار دیتا, برائی کو ختم کر دیتا, غلط چیز کوئی دکھتی ہی نہیں, کاش کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے کہ یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. یہ ایگزام کی جگہ ہے. اب ایگزام کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو اور جواب بھی دیا ہو, سوال جواب, تو ایگزام کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے 4 جواب دیے ہیں, 5 جواب دیے ہیں, صحیح جواب چنو. اب 5 جواب میں سے 4 غلط جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں, جان بوجھ کے ڈالے گئے ہوتے تاکہ بھٹکایا جا سکے, تاکہ ٹیسٹ ہو جائے. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے نہیں مجھے ایسا امتحان نہیں چاہیے, مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو, میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا, صحیح جواب چنو اسے ہی ٹک کروں گا, تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں, نہیں غور کرتے ہیں. ہم سب یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ ایک ایگزام ہے. ایگزام چھوٹا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ہے, اور یہ جو ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سلیکٹ نہیں کرنا ہے, صحیح جواب چننا ہے. لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے. جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد پیدا کرنے والا ہے, کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے. ابلیس غلط جواب ہے, لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, وہ بچ کے نہیں جانے والے. اور جو تمام لوگوں پر ناانصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا. کیونکہ فیکٹ یہ ہے, اور اس بارے میں ہم ڈسکس پچھلے ایپیسوڈ میں کر بھی چکے ہیں, کہ اتنے سارے ایویڈنسز ہیں کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے, جسٹس ہونے والا ہے جی. اور تبھی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر 7 اور 8, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا, تھوڑا سا خیر کرے گا, دیکھے گا. اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ ظلم ختم کر دیا ہوتا, اور کوئی اپاہج ہے تو اپاہج کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے. ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی, دوسری طرف ہمارے گناہ ہوں گے. نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت جائیں گے, گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم جائیں گے. اب ایک انسان ہے جس کا ترازو مان لیجئے ایسا ہے, گناہ بہت بھاری ہے, جانے والا ہے جہنم. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی کیپڈ ہو گیا, یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اسے کوئی تکلیف پہنچی, مان لیجئے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا, یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی, اور وہ اس چیز پر صبر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشانی پر جب صبر کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. اب اس کے گناہ معاف ہوئے, اور یہ گناہوں کے معاف ہونے کی وجہ سے فائنل ترازو میں جب پہنچیں گے اعمال, تو اس کی نیکیاں بھاری نکلنے والی ہیں. اور لوگ آ کے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا تمہارے ساتھ, لیکن کاش کہ اسے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ برا نہیں. سملرلی مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی کا حق مارا, کسی پہ ظلم کیا. اب ظلم کیا تو پیمنٹ کرنا پڑے گا. پیمنٹ کیسے کرنا ہوگا؟ قیامت کے دن, انصاف کے دن. اور پیمنٹ وہاں روپیہ اور ڈالر تو نہیں ہوں گے جی, وہاں پیمنٹ کرنا ہوگا اپنی نیکیوں سے. اب وہ شخص مان لیجئے اس کے پاس نیکیاں ہے, لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی پہ زیادتی کی ہے, کسی پہ ناانصافی کی ہے. اب اسے اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا, اور نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پہ ایڈ کیے جائیں گے. فائنلی دنیا میں اس نے جو فائدہ اٹھایا اور وہ جو نقصان اٹھائے گا وہ قیامت کے دن کا نقصان, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان. تو ظلم کرنا بیوقوفی کا سودا ہے. جی. کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا, بہت آسان ہے دنیا میں ظلم کر لینا, لیکن وہاں بھگتنا بہت مشکل ہے. اس کو امتحان کی جگہ جی. بنایا ہے. زید صاحب یہ جو آپ نے دلیل دی بہت اچھی دلیل ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے, یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ایک ہی آپشن ہو تو یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا, پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا. یہ ایک بلیف سے جڑی ہوئی دلیل ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بھی دلیلیں آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضرور رکھیں. جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کے وجود میں, گاڈ کے وجود میں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ کئی ساری ڈسکوریز ہے جو دنیا میں سائنٹسٹ نے آج کی.
وہ ڈسکوریز کے بارے میں وہ سائنٹسٹ سے بہت پہلے کون جان سکتا ہے ان کے بارے میں؟ جس نے اس دنیا کو بنایا. لیکن وہ دنیا کے بنانے والے کا وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بنانے والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کو تو بعد میں پتا چلا اور وہاں پہ پہلے سے ہے اور چیلنج کے ساتھ ہے کہ ایک بھی مسٹیک نہیں ہے, بالکل محفوظ جگہ, اور وہ جگہ ہے اللہ کے کلام قرآن میں, جو سائنس کے بارے میں کئی باتیں میں بتا چکا ہوں. وہ ساری باتیں بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب باتیں کسی کو پتا نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس دنیا کے بنانے والے کو. جیسے مان لیجئے کہ کوئی مشین ہے تو مشین کے بارے میں وہ ایکسپیریمنٹر, وہ ڈسکوری کرنے والا, وہ ریسرچر تو کچھ دیکھ کر چیکنگ کر کے ہو سکتا ہے ایک سٹیج آئے گا اسے پتا چل جائے گا, لیکن اس سے بہت پہلے وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا. تو یہ ساری جو انفارمیشن اس کائنات کے بارے میں, الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو قرآن میں دی گئی, جو ناظرین ہم سے اس ایپیسوڈ میں جڑے ہیں, میں انہیں بتا دوں قرآن آسمانی کتاب ہے. اس ایپیسوڈ میں زید صاحب نے بہت تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے, لیچ کی شکل میں ہوتا ہے, جو سائنٹسٹ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اور اس کے علاوہ پانی کی ان سطحوں میں جہاں اتنی گہرائی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے, وہاں پر جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ ایسی مچھلیاں, کچھ ایسے جاندار ہیں جن میں اپنی خود کی روشنی ہے. اس بات کو آپ نے بریف سے بتایا تھا. ہاں دیکھیے یہی ساری باتیں ہیں اور ایسی کئی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے وجود کے تعلق سے یہ سارے دلائل ہے, پروفز ہیں سوچنے والوں کے لیے. سر صاحب ایک سوال جو نان بلیورز کی طرف سے اکثر آتا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے, یعنی کہ اللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے. اللہ وہ ہے جو بنا ہوا نہیں ہے, وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, وہ پہلا ہے اور آخر ہے, وہ تو پوری طرح سے بے نیاز ہے, اس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے. تو ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہے. لیکن ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ سے مان لو کہ کپ کہاں سے آیا تو فیکٹری سے آیا, فیکٹری کہاں سے آئی تو انجینئر نے بنایا, انجینئر کہاں سے آیا تو اللہ نے بنایا. اب کہیں پہ تو رکنا پڑے گا کہ کہنا ہوگا کہ اوکے یہ فائنل ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. تو وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جو فائنل ہے, جس کے بعد کوئی اور بنانے والا نہیں. وہی فرسٹ ہے, وہی لاسٹ ہے, وہی کریٹر ہے, وہی ہے جس نے پوری یونیورس کا کریشن کیا, اور یہ پوری کی پورا یونیورس یہ اس کا کریشن ہے. اور پوری کی پوری یونیورس میں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایسی کلیئر نشانیاں جو کلیئرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی تھی, یہ دنیا کی بگننگ ہے, یہ سب کریشن ہے, یہ بنانے والے نہیں ہیں, یہ مخلوق ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ انربھر نہیں ہے, یہ نربھر ہے, ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ وہ ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ نیند کی ضرورت ہے, نہ آرام کی ضرورت ہے. تو اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے. مخلوق جو ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے, جو کریشن ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے. وہ اللہ تو کریٹر ہے, خالق ہے, وہ رچنا کار ہے, یہ رچنا کی ہوئی چیز ہے. سر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ایک جگہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا, یہ کپ ہے, یہ اس کو ایک فیکٹری میں بنایا گیا, تو فیکٹری کو کسی آدمی نے بنایا, اس کو اللہ نے بنایا. لیکن یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں مجھے, کپ دکھ رہا ہے, فیکٹری دکھ رہی ہے, مالک دکھ رہا ہے, انجینئر دکھ رہا ہے, اللہ نہیں دکھ رہا ہے, تو میں کیسے یقین کروں گا؟ کتنی چیزیں ہیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ ان کا ایگزسٹنس ہے. جیسے مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر ایک میں نے جوک سنی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا, تو اسے کسی نے بہت زور سے مارا, کہا کہ کیا تمہیں ابھی درد دکھ رہا ہے؟ تو درد دکھ رہا نہیں ہے لیکن درد کا احساس تو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے, اللہ کی کئی نشانیاں ہیں. ہماری خود کی روح کے بارے میں دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی دنیا میں نہیں رہے, لیکن اس کی باڈی تو جیسی تھی وہی ہے باڈی یہاں پر, لیکن پھر بھی وہ کیوں نہیں رہا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کوئی اور چیز تھی جو نہیں رہی, جو اس کے اندر ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ اس کا احساس ہوتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہیں, لیکن وہ باڈی ہوتی ہے تو اس میں احساس نہیں ہوتا ہے. بہت ہی آنکھیں کھولنے والی آئی اوپننگ دلیل ہے یہ صاحب. لیکن ان سب اتنی کھلی ہوئی دلیلوں کے باوجود بھی لوگ نان بلیور بن کیسے جاتے ہیں, وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں اوپر والے کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں ایسی کہی جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے. اب ایسی باتیں سن سن کر
ایک سٹیج آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف بھی پلٹ جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. تو بہت سارے لوگوں کے ایتھیسٹ بننے میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط باتوں کو ریجیکٹ کرنے کی جگہ گاڈ کا ہی ریجیکشن کرنے لگتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کو ہم کہیں کہ دیکھو گاڈ کون ہے, اوپر والا کون ہے, آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہے کون. تو قرآن میں اللہ نے کہا قل کہو هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ اٹرنل ہے, ایبسلیوٹ ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں. تو اگر لوگ اوپر والے کو جانیں گے تو انکار کر سکیں گے نا. انکار کرنے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے. کوئی اگر جانتا ہی نہیں ہے تو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جی. تو ہم اپنے سارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس غلط بلیف کی طرف پھنس چکے ہو, گیو یور سیلف اے چانس. کم سے کم اوپر والا ہے کون معلوم تو کرو. معلوم پڑ جائے اوپر والا کون ہے, پھر آپ کا چوائس ہے. اوپر والے نے اختیار دیا ہے, ہم چوائس کسی سے لے نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بلائنڈ بلیف ہے, یہ غلط بلیف ہے. لیکن ہم اپنے برادرز اینڈ سسٹرز کو انکریج کریں گے کہ اوپر والے کے بارے میں وہ صحیح کنسیپٹ جانیے. اور یہ صحیح کنسیپٹ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر والے کے بھیجے ہوئے میسنجر اور ان کی بھیجی ہوئی کتاب, اسے پڑھ کر آپ دیکھیں, گیو یور سیلف اے چانس, اور صحیح بات کو غور کر کے زندگی بھر صرف سچ چاہیے ہمیں. جی, اگر آپ کہیں نہ کہیں زید صاحب نے جیسا بتایا علم کی کمی, اور کم سے کم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کریں, چیزوں کو دیکھیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو ضرور خدا کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور دکھے گا. بہت بہت شکریہ زید صاحب. اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی سارے آئی اوپننگ فیکٹس بھی رکھے, بہت ساری عقلی دلیلیں دی, بہت ساری فلسفی دلیلیں دی, جن سے اس موضوع کا حق ادا ہوتا نظر آیا. ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. دیکھنا نہ بھولیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله, أنت الرحيم يا الله, هبني